हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी और जिसके 3 पार्ट मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब आगे। बहरहाल 18 अक्टूबर 2018 जुमेरात को ही हमें वाज़िया मालूम हुआ कि जितना हमें पता था उससे कहीं ज़्यादा वो दोनों मुश्किलों में घिरी हुई थी। इसीलिए उनको हम बड़ी बाजी के कहने पर चोरी छुपे उन दोनों को सबकी नज़रों से बचाकर अपने ही घर ले आए। खैर, सनिया की सबसे बड़ी बहन उस घर की लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म इख्तिताम पजीर करवाना चाहती थी। इसलिए बड़ी बाजी ने तमाम बड़े रिश्तेदारों को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और तमाम रिश्तेदारों में मेरे मामा पापा को भी बड़ी बाजी ने शामिल किया था। हम दोनों भाई तो 21 अक्टूबर 2018 इतवार की दोपहर उन दोनों के साथ उनके घर की लड़ाई झगड़ों के मसले को हल करने की गर्ज से साथ में चले गए। लेकिन उस वक्त खुद नहीं जानता था कि लाल पुल का ये सफ़र हम दोनों की ज़िंदगी का सफ़र बल्कि किस्मत का रुख बदलने वाला था। सिर्फ इस दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, किस्मत हमें खुद चुनती है। खैर, फ़िलहाल जा तो हम साथ साथ रहे थे, मगर हमें उस वक़्त कहाँ मालूम था कि हमारे जीवन का नया मोड़ लाल पुल के इसी सफ़र से शुरू होने वाला था। बहरहाल फिर झगड़ों के मामला से निपटने के बाद मैं और मेरा सबसे छोटा भाई तो उन दोनों को वापस अपने ही घर ले जाने के इरादे से यहाँ आए थे कि मामला सेट होने के बाद इन्हें वापस ले आएंगे। हम तो इसीलिए सनिया से सामान पैक करवा कर साथ में ले जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। मगर अचानक से ही मेरी किस्मत को यार पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही पहिए के चक्कर की माने घूम गई और जनाब पलटा भी ऐसा खाया कि मेरे पापा ने एक बार फिर से पता नहीं क्या सोचकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, और वो भी बड़ी बाजी के शोहर और हमारे चाचू के साथ मिलकर सनिया और मेरा रिश्ता तय करने में 1 मिनट की भी देरी ना की। फिर बाद में बाकी भी अफराद से और हम दोनों से भी पूछ लिया गया। किसी को भी मेरी और उसकी उम्र का कोई एतराज़ ही ना हुआ। फिर जनाब रात ही रात में हम दोनों का रिश्ता सबकी रजामंदी से पक्का कर दिया गया और तो और मंगनी की तारीख भी तय कर ली गई। पहले इस रिश्ते के तय होते ही मुझे कन्फ्यूजन सी होने लगी थी कि ये क्या मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, और हम दोनों अब कज़न वाले रिश्ते के से हटकर दूसरे ख़ास मजबूत रिश्ते में बनने जा रहे थे। तो अब हम दोनों एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। पर सच बात तो यही थी कि मेरे मन में लड्डू फूटने लगे थे सनिया से रिश्ता तय होने पर, और खुदा का लाख लाख शुक्रिया भी अदा किया कि उस आयशा की जादू इल्म वाली फैमिली से जान छूटी। जब से इस रिश्ता तय हुआ था मेरे भाई हजरात मुझे कुछ भी इस रिश्ते के हवाले से ना छेड़ते, ना ही कोई हल्ला, ना कोई खुशी का मुजाहरा करते। मगर जब से सनिया के साथ रिश्ता तय हुआ तो घर में मामा पापा तीनों भाई सब मंसूबे बनाते रहते कि सनिया बाजी आएंगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये सीखेंगे उनसे वगैरह। सभी के चेहरों पर उस दिन से खुशी खुशी झलक रही थी, और तो और सब मुझे छेड़ते भी रहते थे सनिया के हवाले से। तो मुझे बेइंतहा खुशी होती थी, और वैसे भी सनिया को तो मैं बचपन से ही चाहता आ रहा था। वो इतनी पढ़ी लिखी थी और मैं था 6 जमातें पास, पर गुस्से और ज़िद में मैंने भी तो एमए किया हुआ था। तब सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुझ जैसे अनपढ़ से उसे मोहब्बत हो जाएगी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे मोहब्बत करूं वो भी मुझसे मोहब्बत करे, और मैं तो उसके इश्क में पहले ही से पागल था। पर सोचा ना था कि मुझ जैसे आम शक्ल वाले अनपढ़ इंसान से वो भी कभी मोहब्बत कर पाएगी, क्योंकि मैं तो बस यही सोचने लगा था कि चलो बीवी मिल जाएगी, मोहब्बत नहीं उसे होगी मुझसे तो ना सही, पर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हो गई। तो पता चला कि मोहब्बत खुदा की तरह बेनियाज होती है कि एक दफ़ा अगर एक तरफा मोहब्बत 2 तरफा में मोहब्बत में बदल जाए तो कमबख्त रगों में उतर जाती है। खैर, अभी रिश्ता तय ही हुआ था कि माँ ने घर जाते ही मुझसे रिश्ते से इनकार कर देने का मुतालबा कर दिया कि मैं तेरा इस घर में नहीं रिश्ता करना चाहती। पर मैंने भी ये कहकर माँ को टाल दिया कि अब कहीं एक जगह तो होने दे माँ, और कितने मेरे रिश्ते करोगी और तोड़ोगी, अब कहीं तो ठहर जाओ। अगर यही मेरे लिए बनाई गई है तो मुझे आमीन है। अगर तुझे माँ एतराज़ था तो वहाँ सबके साथ हामी क्यों भरी थी, इनकार कर देती। पर तुम तो वहाँ सबके दरमियान खुश फिर रही थी, और अब तो ये बिन माँ बाप बच्ची के साथ ज्यादती हो जाएगी ना।
وہ بدنام ہو جائے گی رشتہ داروں میں، پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ اور ویسے بھی آپ سب بڑوں نے مل کر ہی تو ہاں کی، تبھی اینڈ پر میں نے آپ سب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں کی۔ بہرحال ماں کی یہ بات سن کر مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ اپنی سگی بڑی بہن کی بیٹی کے ساتھ میری ماما نے کیسا کھیل کھیلا۔ ابھی سبھی بڑوں کے درمیان ہاں کی اور اب سب خوش ہیں اس رشتے سے، تو اس کو نہ فوراً کر کے بدنام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے تو کہہ دیا، ماں اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پر تو نے کوئی نہ کوئی رشتوں سے کیڑے نکالے اور نہ بھی کرتی رہی۔ تب میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پر اب جس لڑکی میں سے کیڑے نکالنے لگی ہو وہ تو تمہاری اپنی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، پر نہیں، تم خود بھی تمام رشتہ داروں کی نظروں میں گرو گی اور مجھے بھی گراؤ گی۔ پہلے ہی تمام رشتہ داروں میں ہماری عزت ایک کوڑی کی نہیں ہے، اور یہ رشتہ ہوتے ہی تمہاری بہنیں بھائی اور واپس اچھے سے ملنے لگیں گے۔ مجھے تو اسی چیز کی خوشی ہو رہی تھی کہ میری وجہ سے، بلکہ اس رشتے کی وجہ سے سب میری ماما سے ملنے لگے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو میں انکار کر دوں؟ نہیں، ہر بات میں نے تمہاری مانی، مگر اب یہ بات میں نہیں مان سکتا، اور وہ دونوں اندر بیٹھی ہیں، تم مجھے کس کام کے لیے مادہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ تمہارے دل میں کچھ تھا تو اسی وقت سب پر واضح کر دیتی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دے۔ بہرحال میری زندگی میں اس کے آتے ہی ایک عجیب قسم کے احساس نے مجھے یاد بوچا، جیسے میرے من کو پورا یقین ہو گیا ہو کہ اب میری بھی آگے کی زندگی پرسکون ہی گزرے گی۔ ایکچولی پہلے میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، کیا فائدہ ہے اس زندگی کا جس میں میرا اس میں دم گھٹتا ہو؟ کیا فائدہ اس جیون کا جس کے کارن میں اپنوں پر ہی یقین نہیں کر سکتا، نہ اپنے دوستوں پر، نہ اپنی فیملی ممبران پر، یہاں تک کہ اپنے سائے پر بھی نہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ سے پریم کرتا ہو۔ سچ میں بہت کٹھن ہے ایسی زندگی، کوئی بھی اس طرح کی زندگی ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے تو میرے دل و ذہن میں بس یہی ایک بات ہر وقت گردش میں رہتی تھی کہ کاش اس دنیا میں بھی خالص اور اصلی خوشیوں کی کوئی تو دکان ہوتی کہ ہر انسان اس دکان میں سے ایک خوشی تو کم سے کم خرید سکتا۔ پر اس رشتے کے بعد سے اب مجھے لگنے لگا تھا کہ خوشیوں کا اصل احساس تو تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا ساتھ ہو شیئر کرنے کے لیے، اور اب ثانیہ میرے ساتھ ہے تو خوشیاں بھی میری زندگی میں جلدی آ جائیں گی۔ بہرحال میرے تو سارے سویرے اب اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہی اسی کا دیدار کرتے گزرنے لگے۔ مجھے ہمیشہ اس کے چہرے کا خیال آتے ہی جیسے میرے خون میں ابال سا آنے لگتا، اور جب اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آتا تو اس کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں خود بخود میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی۔ مجھے اچھا لگتا تھا جب وہ میری نظروں کے سامنے ہوتی تو دل چاہتا کہ وہ یوں ہی میرے ارد گرد ہی رہے، کہیں نہ جائے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی فیلنگز میرے ساتھ جڑ رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک مقناطیس کشش کی طرح اس کی اور کھینچ رہا تھا۔ اس سے علیحدہ یا دور ہونے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر، ایسا شاید ہی کوئی دن تھا جب میں نے اسے سب کی نظروں سے بچ کر چوری چھپے نہ دیکھا ہو، اور جب میں اسے یوں ہی بھرپور نظروں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا، تب اس وقت وہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہوتی تھی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے یوں سامنے دیکھ کر وہ تو جیسے گھبرا سی جاتی، بلکہ ٹھٹک کر اپنی نروس پن کو دور کرنے کے چکروں میں اپنے آپ کو مختلف کاموں میں یا پھر باتوں میں مصروف کرنے کی ناکام کوشش کرتی۔ پر جب رہا نہ جاتا تو وہ بھی مجھے سب کی نظر سے چھپ کر گہری نظر سے دیکھنے کی ڈیوٹی نبھاتی۔ اس لمحے اس کی کالی آنکھیں روشن اور چمکدار سی معلوم ہوتی، سوچ میں ڈوبی ہوئی نہایت خوبصورت آنکھیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے کسی کے دیکھنے سے یوں نروس پن آیا، بلکہ پسینہ ہی چھوٹنے لگا، لیکن اس جگہ سے ہلنے کو بھی دل نہ کیا کہ وہ بس یوں ہی مجھے دیکھتی رہے۔ اچھا لگ رہا تھا وہ لمحہ۔ حالانکہ ثانیہ سے پہلے میری زندگی میں کئی لڑکیاں تھیں، پر کبھی بھی ان کے دیکھنے سے ایسا نروس پن، دل کا دھڑکنا اور پسینے نہیں چھوٹے تھے۔ ویسے کہتے ہیں کہ محبت ایک عبادت ہے، تب محبوب کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالنا بھی تو عبادت ہے، اور میں بھی تو اسی قول کو پورا کرنے کے لیے اپنی نئی نویلی محبوبہ کو دیکھ کر عبادت کا فرض پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاتا، کیونکہ اسے دیکھنے سے ہی تو میری عبادت پوری ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی میں تو اس کے ساتھ ایک ڈور میں بند چکا تھا، ناجائز رشتہ تھوڑی تھا ہمارا، حق حلال کا رشتہ تھا۔ تو کیوں میں اب اپنی بچپن والی فیلنگز اور نظروں کو سب سے چھپا کر رکھتا یا پھر اسے گناہ سمجھتا؟ تب اس وقت کی آنکھ مچولی میں کچھ تو خاص تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ نیا رشتہ بندھا ہے۔
لگتا تھا جیسے ہمارے دل کا کوئی پرانا رشتہ ہو ایک دوسرے سے. ایک عجیب ہی قسم کا احساس تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے فیل نہیں ہوا تھا. مجھے تو ان فیلنگز میں جی کر بہت مزہ آ رہا تھا, بہت ہی سکون تھا اس میں. خیر اب تو دھیرے دھیرے میرا یہ حال ہونے لگا تھا کہ پہلے جب میں بائک کا اکیلے سفر آرام سے کر لیتا تھا, مگر اس رشتے کے بعد سے اکیلے سفر بھی کرنے کا من نہ کرتا. ایک دن تو میں نے ہمت کر کے ماں سے پوچھ ہی لیا اسے ساتھ میں لے جانے کے لیے. تو ماں کو شاید برا لگا تھا یا پھر وہ کوئی پرانے خیالات کی عورت تھی, تو اس بات پر ماں نے غصے میں مجھے گالی سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنا جوتا بھی ہوا میں پھینکا. نشانہ تو بالکل سیدھا تھا, پر میں نشانے کی سیدھ دیکھ کر فوراً دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہوا, اسی لیے جوتے کے نشانے سے بچ گیا. تب مجھے تو ماں کے اس رویے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو مجھے بڑے آرام سے اجازت دیتی تھی, پر ابھی بھی تو وہ میری کزن ہی تھی. مجھے تو ماں کی باتوں اور حرکتوں سے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ موڑ خیالات کی مالک تھی. پر اس واقعے کے بعد سے میں تو اب اکثر یہی سوچنے لگا تھا کہ نئے رشتے ہونے سے کیا پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. خیر ایک دن میں نے اسے باجو کو میری شکایت لگاتے دیکھا کہ یہ پان بہت کھاتا ہے, پلیز اسے ڈانٹو اور بتاؤ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. تب اس لمحے میں اسی کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا. مجھے ایسا لگا جیسے وہ مایوسی میں بول رہی ہو. تب پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا, اس کا وہ بولنے کا انداز ہی میرے دل کو چھو گیا. بلکہ مایوسی اس کی دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہونے لگی. اس لیے میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ نہیں یار, پان کو اب میں نے ہاتھ نہیں لگانا. میں اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا. خیر پہلے جو کزن ہونے کے ناطے ہم دونوں ایک دوسرے سے آرام سے گپ شپ کر لیتے تھے, پر اس رشتے کے بعد سے وہ تھوڑی بہت بات بھی ختم ہو گئی. ہاں اس سے ہر وقت ہی بات کرنے کو میرا دل تو بڑا مچلتا رہتا تھا, پر ہم دونوں میں اچانک سے ایک مشرقی شرمیلا پن, ہچکچاہٹ اور نروس پن رکاوٹ بن رہا تھا. اس لیے تو ہم ایک دوسرے سے زیادہ تر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے اور سمجھتے بھی تھے. اور پھر 5 نومبر 2018 کو اس سے جب میری دوستی ہوئی تو ہی ہماری باتوں کی گاڑی سیدھی پٹری پر چلنے بلکہ دوڑنے لگی. تو مجھے یاد ہے ان دنوں میرے اندر ہر بار ایک نئی فیلنگ جاگ رہی تھی. میرا تو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ تک بدل گیا تھا. بلکہ یوں سمجھو میرا تو اس وقت ہر لمحے ہواؤں میں اڑنے بلکہ ہواؤں کے ساتھ باتیں کرنے کا جی کرنے لگا تھا. اور جب بھی آسمان پر پنچھیوں کو ہوا میں یوں ہی اڑتے ہوئے دیکھتا تو نہ جانے کیوں ان پنچھیوں کے ساتھ میرا بھی اٹھنے کا من کرنے لگتا. بے شک میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف دشواریاں ہی دیکھی تھی. کبھی کھل کے مسکرانے کو نہ وقت ملا اور نہ ہی دل کیا, مگر ان سب دشواریوں میں بھی میرا اب کھل کے مسکرانے کو من کرنے لگا تھا. بہرحال جب بھی ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے تب اس کی یہ حرکت سیدھے میرے دل کو ہی چھو جاتی تھی کہ وہ میرا جوٹا پینے سے ذرا سا بھی گریز نہیں کرتی. میں تو اس کی اس ادا پر بھی فدا ہو چکا تھا. بلکہ ایک عجیب سی خوشی مجھے آ گھیرتی تھی اور خوشی کے مارے میری آنکھوں میں نمی سے اترنے لگتی تھی. میں سوچتا تھا کہ شاید وہ میرا جوٹا پینا کبھی بھی پسند ہی نہ کرے. اتنی پڑھی لکھی ہے تو ضرور نخرے بھی ہوں گے, مگر اس کی اس حرکت نے مجھے باور کروا دیا کہ اس میں نہ ہی کوئی نخرے تھے اور نہ ہی کوئی غرور. بس ایویں لوگ تو اپنے سے بنا چڑھا کر باتیں کرنا جانتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سنیا سے بڑے بھائی کی بیوی عالیہ نے مجھے سنیا کے خلاف بھڑکانے کی کتنی کوشش کی تھی کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے تمہارے لیے, تم سے بڑی ہے, میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں. اتنی خوبصورت لڑکیاں اس دنیا کی چھوڑ چھاڑ کر تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو. اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, منحوس لڑکی ہے. میری جب سے شادی ہوئی ہے تبھی سے مجھ سے یہ بھی بڑا لڑتی ہے, گالی گلوچ بھی یہ بڑی کرتی ہے. واقعی تمہاری یہ زندگی برباد کر دے گی. اور بھی اسی طرح کی کافی باتیں تھیں جو یہ مجھے سنیا کے حوالے سے بدگمان کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی. پھر میں نے بھی آخر انہیں مست جواب دے کر چپ کروا دیا کہ بھابھی آپ تو ابھی نئی نہیں ہیں, پر میں تو بچپن سے ہی اسے جانتا اور دیکھتا آیا ہوں. وہ کس طرح کی ہے مجھے سب پتہ ہے. میں نے بھی مزید اسی طرح کی اور باتیں کہہ سنائی. جب میں نے سنیا کو سب بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے کریکٹر کی طرف اچھالے کے کیچڑ کو بڑے پرسکون ہو کے سنتی رہی. ایک بل تک اس کے ماتھے پر نہ آیا, اور سننے کے بعد آخر کا جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں بے حد سکون پنا تھا.
جسے میں اس وقت سن کر کوئی نام نہ دے سکا۔ میں نے بچپن سے ہی اسے کبھی تیکھا بولتے یا پھر غصے میں بولتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سو وہ کہنے لگی، سب باتوں کو چھوڑو، کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو صرف تمہاری باتوں سے۔ تمہیں کیا مجھ پر یقین ہے یا نہیں؟ میں تو اس کی اس ادا کو بھی میں پھر سے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تب میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، ہاں مجھے تو تم پر پورا یقین ہے۔ تبھی وہ مسکرا کے کہنے لگی، تو بس تمہیں مجھ پر یقین ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی اور مجھ پر یقین کرے یا نہ کرے، جب تم میرے ساتھ پاس ہو تو مجھے کسی بھی بات یا الزامات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پلک جھپکائے بغیر اسے میں تو یوں ہی دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب قسم کی اپنائیت تھی، ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ۔ وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے بے وجہ ہنستی رہتی تھی، اور ہنستی بھی اتنا سارا تھی کہ اس کی ہنسی مجھے مار ڈالتی تھی۔ اس کو اس طرح سے بے وجہ ہنستے دیکھ کر کب اس کی باقی تمام عادتوں کی طرح یہ عادت بھی میرے اندر تک سرایت کر گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر، مجھے تو فخر ہو رہا تھا کہ آخرکار یہ میرے پاس ہے۔ آج جتنا بھی میں خدا کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ اس سے بہتر لڑکی مجھے کبھی کوئی نہیں ملتی۔ میرا دل تو اس دن بے انتہا خوشی سے جھوم رہا تھا کہ مجھے ایسے انسان کا ساتھ مل گیا جس کو کبھی بھی میں نے پانے کے لیے خدا سے دعا تک نہیں کی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں سنیا کا بچپن سے ہی فین تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خدا میری یہ خواہش چپکے سے پوری کر دیں گے، مجھے اس کے نصیبوں میں لکھ دیں گے۔ میں نے تو اپنے بارے میں کبھی اتنا سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا مجھے بھی اتنا زیادہ نواز دیں گے، اور اب اس کا دل بھی بنا مانگ کے بنا کہے میرے ساتھ آسانی سے جڑ گیا تھا۔ اس کی اس اپنائیت برے اعتماد اور یقین والی ادا نے تو میرے دل پر ایک عجیب قسم کا جادو، بلکہ ایک عجیب سی دیوانگی کا سا نشہ طاری کر دیا تھا۔ اب تو سنیا میرے لیے بہت ضروری بنتی جا رہی تھی، جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ میرا دل تو دھیرے دھیرے صبر تک کے نام کو بھی اب بھولنے لگا تھا۔ بس دل چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی میں میری بیوی بن کر فٹافٹ آ جائے۔ اس کے بارے میں میرا دل تو مزید جاننے کے لیے بے چین بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شادی کرنے کے لیے انسان کا ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ تو میں اسے جانتا تھا، پر میں اس کے بارے میں اب سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی دل سے دل ملنے کی بات ہوتی ہے۔ سنیا سے میرا دل و دماغ سب کچھ مل گیا تھا، بلکہ ہماری پسند ناپسند عادتیں سوچے بھی تقریباً سب کچھ ایک جیسا ہی تھا، یا پھر سیدھے معنوں میں اسی کے جیسا تھا۔ اس لیے میرا دل بے چین اور بے صبرا سا رہنے لگا تھا اسے اپنا شریک سفر بنانے کے لیے۔ بہرحال ان دنوں میری لائف میں دو بڑی چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک تو اسی کی بدولت سنیا کی ہی فیملی سے، بلکہ باقی بھی رشتہ داروں سے مجھے پہلی بار کسی سے اتنی اپنائیت، عزت اور پیار مل رہا تھا، اور دوسرا عشق کا احساس، جو کہ بچپن سے ہی بیچارہ دل کے در پر کب سے جنبش کر رہا تھا، بس میں ہی جان نہ پایا۔ کبھی کبھی تو یہ سوچ کے ہی ڈر لگتا تھا کہ سب کچھ اتنا جلدی کہیں یہ سپنا تو نہیں ہے۔ جس راستے پر میں چل پڑا تھا اس میں صرف ٹھوکریں ملتی ہیں، کیونکہ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں درد بھی تو ہوتا ہے، اور اپنے انجام تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پر مجھے تو خوشی تھی کہ میں نے یہ راستہ چنا، کیونکہ اس درد کو محسوس کر کے ہی تو زندگی کے اصلی معنی پتہ چلتے ہیں۔ ایکچولی میرا تو ماننا یہی ہے کہ عشق کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں، اور اگر عشق میں ہی میری جان بھی چلی جائے تو اس کا بھی مجھے کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی سچا پیار صورت سے نہیں کیا جاتا، اگر روح سے ایک بار پیار ہو جائے تو پھر جسم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو مجھے بھی جناب اس کی روح سے ہی پیار ہو گیا تھا۔ اور پتہ ہے اسی بات پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے عشق میں جو بات ہے وہ تیری صورت میں نہیں ہے، مجھے تو تیری روح سے پیار ہے، تیرے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یار اسی سیم فیلنگز کے ساتھ محبت کی تھی میں نے اسے، کہ اس کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ 24 سال کی محبت ہے، 24 دن یا 24 مہینے کی نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میری نظروں میں سمانے والی پہلی لڑکی وہی تھی۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا یہ لڑکی صرف تمہاری ہے، صرف تمہاری۔ پھر وہ مجھے اتنے اچھے سے ٹریٹ کرتی تھی، بالکل بچوں کی طرح۔
تب میرا دل بھی کرتا تھا اس کا خیال رکھنے کا، کیونکہ اس کا خیال تو ہر پل ہر گھڑی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اور ویسے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے رکھتے ہی تو پیار بڑھتا ہے، جتنا زیادہ خیال رکھو پیار کی گہرائیاں بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ خیر، میں نے اپنی ساری زندگی اس سے محبت کی۔ جو شخص اس سے ساری زندگی محبت کرتا ہو وہ اسے چھوڑ کیسے ایک دم سے سکتا ہے، نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا اور میرا رشتہ بہت اہم ہے، میرے لیے بہت خاص۔ اس میں نہ تو ہجر ہے، نہ پانے کی خواہش، نہ ہی کھو دینے کا ملال۔ بس ایک ہی میری خواہش تھی کہ وہ خوش رہے۔ میرے ماضی کا ایک ایک لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اس سے کتنا پیار کیا ہے۔ تب مجھے اس کی خوبیوں سے محبت تھی۔ سمجھ لو میرا اس سے دل کا رشتہ تھا، تو اب روح کا رشتہ بھی تھا۔ تو پھر کیسے میں اپنی روح سے علیحدہ ہو جاتا سب کے کہنے پر؟ کیسے میں اس کو چھوڑ دیتا جس کی وجہ سے میری ساری برائیاں اپنے آپ دور ہوتی جا رہی تھی، بلکہ خود ہی ان برائیوں سے دور رہنے کو دل کرنے لگا تھا۔ حالانکہ میری زندگی میں ان ارد گرد اتنے سارے لوگ، ماں باپ، بھائی وغیرہ سب تھے، مگر کسی نے کبھی ان سب برائیوں سے مجھے روکا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی دھیان دیا۔ ایکچولی راستہ دکھانے والا جب کوئی نہ ملے تو کوئی بھی بھٹک سکتا ہے نا۔ میری فیس بک پر اتنے سارے لوگوں کے ساتھ گروپ فرینڈ شپ تھی، اتنے سارے دوستوں کے ساتھ کبھی کوئی جگہ پر گھومنے پھرنے جاتا تو کبھی پان، شیشہ، گرل فرینڈز، ہوٹلنگ وغیرہ جیسی برائیوں میں دھنسا پڑا تھا، مگر ساتھ میں مسیحی گیت، نعت، یہ سب کچھ بھی کر رہا تھا، مگر کبھی دلی طور پر سکون میسر نہیں تھا یہ سب کرنے کے باوجود بھی۔ پر جب سے ثنیا میری زندگی میں آئی تھی تو میری زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس نے میرے سوئے احساس کو جگا دیا تھا، جو چند لڑکیوں کی وجہ سے عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، پر ایک ہی پل میں کمال کا جادو کر گزری تھی وہ۔ پر کہتے ہیں نا کہ ایک پل سے تو پوری زندگی میں پوری کائنات بدل سکتی ہے۔ تو پھر شاید میری سوچ کا بدلنا بھی اس کا نہیں بلکہ اس پل کا فیصلہ تھا، جو بھی تھا جناب۔ پھر بھی جب بھی میرا دل اس سے ملنے کو کرتا تو میں اس سے ملنے سے اپنے آپ کو کبھی بھی روک ہی نہ پاتا، کیونکہ ملنے کی اتنی شدت سے چاہ ہوتی تھی کہ میں فوراً ملنے چلا جاتا، تاکہ شام بلکہ صبح ہونے تک کا بھی انتظار نہ کر پاتا۔ خیر، میرا ان ساری برائیوں سے خود بخود ہی من اچاٹ سا ہونے لگا تھا۔ ایکچولی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو زندگی میں ایک بار پیار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پیار انسان کو اچھا بنا دیتا ہے۔ تو بس اس کے ساتھ ایک ڈور میں بنتے ہی میرا دل کرتا ہر وقت صرف اسی سے باتیں کرتا رہوں، چاہے فون پر تو چاہے فیس ٹو فیس۔ اور پتہ ہے، میں اسے جب بھی نماز پڑھتے دیکھتا، بائبل پڑھتے دیکھتا، سنتا تو اپنے آپ ہی میرا دل بھی خدا کی عبادت کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حالانکہ دعائیا لائن میں تو میں پہلے بھی تھا، مگر کبھی سیریس نہیں تھا، دعا بھی بہت کم بلکہ شاذ و نادر ہی کرتا تھا، اور نہ ہی ماں نے کبھی دعا کرنے کو کہا تھا، کیونکہ ہم ڈیوٹی سے فری ہو کر گھر آتے، کھانا کھا کر ماں سے اپنے ماتھوں پر کراس کا نشان بنواتے اور سو جاتے، اسی تسلی کے ساتھ کراس بنواتے کہ مطلب خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ پر ماما نے تو ہمیں بائبل تک پڑھنا نہ سکھائی، مگر ثنیا کو پڑھتے دیکھ کر شدت سے میرا من بھی چاہنے لگتا کہ میں بھی بائبل پڑھوں، سمجھوں، اور دعا بھی پوری تفصیل کے ساتھ، بنیادی دعا جیسے وہ پرسکون سچے من سے ترتیب سے کرتی ہے، میں بھی کروں۔ اس کا آغاز کرنے میں بھی میں نے ذرا بھر کی بھی دیر نہ لگائی، یا پھر شاید خدا کی ہی اس میں مرضی یا پھر مقصد چھپا ہوا تھا۔ میں کبھی فون پر ہی باجی اور ثنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بائبل کو پورے دھیان سے سمجھ کے ساتھ سنتا، جہاں سے نہ سمجھ آتی تو دعا ختم ہونے کے بعد ان دونوں سے پوچھ لیتا۔ یہ بڑا ہی خدا کا مجھ پر کرم ہوا تھا کہ ثنیا کے وسیلے سے میں نے جانا بائبل میں کیا کیا لکھا ہے، اور باقی کی کہانی پارٹ 5 میں۔ تھینک یو، بائے۔